नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज सूरह बकरा की आयत नंबर 47 ता 59 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 40 ता 46 पढ़ चुके हैं। पिछले रुकू का खुलासा हम पढ़ेंगे। 5वें रुकू से अल्लाह ताला ने साबका उम्मत मुसलमा यानी बनी इसराइल से खिताब का आगाज़ किया था। इस रुकू में उन्हें दी गई हिदायत का अल्लाह ताला ने खुलासा बयान किया था। उन्हें नसीहत की गई थी कि कुरान मजीद पर ईमान लाओ, बाजमात नमाज का एहतमाम करो और कौल व फ़ेल के तज़ाद से बचो। ऐसा ना हो कि तुम लोगों को तो अच्छी बातों की नसीहत करो और ख़ुद अपने आप को भूल जाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत 47। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की थी। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तमाम अक़वाम आलम से बढ़कर तुम्हें नवाजा था। इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल को बार बार एहसान याद करवा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने उन पर बार बार एहसानात किए थे। यानी एक वो वक्त था जब तमाम अक़वाम आलम पर बनी इसराइल के इल्म व फजल की धाक बैठी हुई थी, लेकिन अल्लाह की इस नेमत का उन पर उल्टा असर हुआ। बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करते और अल्लाह ताला के सामने झुकते और तकवा अख्तियार करते, लेकिन वो तकब्बुर कर बैठे इस बिना पर कि हम अंबिया की औलाद हैं, लिहाजा अल्लाह के महबूब और हम चहीते हैं अल्लाह के, लिहाजा हमें अज़ाब नहीं होगा। और ये बात इनके अकीदे में रासिख हो गई थी। इन आयात में अल्लाह ताला ने इनकी इस गलत फहमी का जवाब दिया। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और उस दिन से डरते रहो जब ना तो कोई किसी दूसरे के काम आएगा, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, और ना इसके हक़ में सिफारिश कबूल की जाएगी, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून, और ना ही उसे कोई मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाएगा और ना ही मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। अल्लाह ताला इनके इस गलत अकीदे का इस आयत में जवाब दे रहे हैं कि अजाब से निजात की 4 सूरतें मुमकिन हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे काम ना आ सकेगी। यानी कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, ना किसी की सिफारिश काम आएगी और ना वो फिदिया देकर छूट सकेगा, और ना ही अल्लाह के मुकाबले में वहाँ इसका कोई हामी और मददगार होगा। लिहाजा खूब समझ लो कि महज अंबिया की औलाद होने की वजह से तुम कभी अपनी करतूतों की सज़ा से ना बच सकोगे। ये बात दुरुस्त है कि क़यामत के दिन अंबिया, नेक लोग गुनाहगारों के लिए सिफारिश करेंगे, लेकिन इस सिफारिश की शराइत ऐसी हैं कि सिफारिश पर तकिया करना मुश्किल है। मसलन ये कि सिफारिश वही करेगा जिसे अल्लाह ताला इजाज़त देंगे और उतनी ही कर सकेगा जितनी अल्लाह ताला की मर्जी होगी, या सिर्फ उसी गुनाह के लिए सिफारिश कर सकेगा जिसका अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, और सिर्फ उसी शख्स के लिए सिफारिश कर सकेगा जिसके हक में सिफारिश करना मंजूर होगा। आयत नंबर 49। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से निजात दी थी। ये लोग तुम्हें सख्त सज़ा देते थे। युज़ब्बिहुना अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को तो ज़िबह कर डालते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, और वो तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और तुम्हारी इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर एक और एहसान का जिक्र किया। फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर उसके नजूमियों ने ये दी थी, बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को गारत कर देगा। फ़िरऔन ने इसका हल ये सोचा कि अपनी मुमलकत में हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो बच्चा पैदा हो उसे मार डाला जाए, और जो लड़कियां पैदा हों इन्हें अपनी लौंडियां बना लिया जाए। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इसकी ये तदबीर इंतहाई जालिमाना थी,
مگر جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا، اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اس طرح ہم نے تمہیں تو آل فرعون سے نجات دی اور ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ایک دوسرے احسان کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل پر بیتے ہوئے تاریخی واقعات چونکہ بہت مشہور اور زبان زد عام تھے، لہذا یہاں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ انہی میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی غرقابی کا بھی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر میقات پر بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے۔ پھر ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے اسی میقات کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم بنی اسرائیل کو عملی ہدایات اور احکامات دیے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ مصر میں گوسالہ پرستی کا عام رواج تھا، بچڑے کی پوجا کا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بہت ذلت کا شکار ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ فرعونیوں کے غلام بن گئے تھے، انہی کی طور طریقے اپنا لیے تھے انہوں نے، اور ان میں کئی طرح کے اور امراض پیدا ہو گئے تھے جن میں سے ایک بچڑے کی پوجا بھی تھی۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد تاحال گوسالہ پرستی کے جراثیم ان سے ختم نہیں ہوئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، لہذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ تمہارے رب کے ہاں یہی بات بہتر ہے تمہارے حق میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہیں بنی اسرائیل کی اس گوسالہ پرستی یعنی بچڑے کی پرستش کا علم ہوا اور اس بات سے انہیں بہت دکھ ہوا۔ قوم سے کہا کہ اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی انہیں چن چن کے مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرا وہ جو انہیں بچڑے کی پرستش سے منع کرتے تھے، تیسرا وہ جو غیر جانبدار تھے، نہ خود پرستش کرتے تھے اور نہ ہی کرنے والوں کو روکتے تھے۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ منع کرنے والے بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں اور جو غیر جانبدار رہے ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں شرک کی سزا قتل تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شرک کرنے کے بعد اگر معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہیں۔ آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو کہنے لگے، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ ہی
آپ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ طور پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے تاکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، پردے میں سننے کا ہمیں اعتبار نہیں، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو صاف صاف دیکھ نہ لیں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ناقابل عمل اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تو بھلا ان کو کیسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا سکتے تھے؟ ان کے اس مطالبے پر ان پر بجلی گری اور آن کی آن میں انہیں جلا ڈالا۔ آیت 56 ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا شاید اب بھی تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ اکیلے واپس جا کر قوم کو کیا کہیں گے، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ اگر تیری یہی حکم تھا تو آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا، کیا آج تم ان نادان لوگوں کی بات پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انہیں نئی زندگی دی۔ آیت 57 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور دیکھو تمہارے اسلاف نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہذا ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کو 40 سال تک مؤخر کر دیا تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور وہ جہاد کے قابل ہوں۔ اب اس بیابان میں نہ تو کوئی مکان تھا، نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طویل مدت کے لیے آسمان کو برآلود رکھا، ورنہ یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے، اور خوراک کا یہ انتظام کیا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ نازل ہوتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر تعداد میں مل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر یہ خاص انعامات تھے، ورنہ جو یہ مایوس کو جواب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو اس کی سزا میں انہیں ہلاک کر دیتا، اور پھر اس جزیرے میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے کرتوتوں ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون کی وفات ہوئی، پھر 1 سال کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ آیت 58 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جہاں سے جی چاہے پیٹ بھر کر کھاؤ پیو، البتہ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، البتہ جب بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ پھر جب یہ تربیت کا عرصہ گزر گیا اور انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا تو ہم نے انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت کی
کہ اس شہر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عاجزی کے انداز میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے جانا، یعنی بدنی اور قولی دونوں طرح کی عبادت کرتے رہنا۔ اور حتت ان کا ایک معنی یہ ہے کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ انہیں معاف کر دینا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا۔ جب تم ایسے کرو گے تاکہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں انعامات سے نوازیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اللہم اجرنا من النار۔ مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پس پشت ڈال کر اس کے بالکل الٹ کام کیے۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا، لیکن وہ سجدہ کرنے کی بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی مال اور دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرہ یعنی دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ بنی اسرائیل جب شہر پر قابض ہوئے وہاں بدکاریاں شروع کر دیں، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل فرمایا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودی مارے گئے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔